محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والجنة للموحدين والمؤمنين، والنار للعاصين والملحدين والكافرين والمنافقين والمشركين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال حسن بن علي عليه السلام: إن اسمه اسم رسول الله وكنيته كنيته، وهو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین بزم ازا، ماتمداران و پرسداران سید الشہداء و طفیل چاردہ معصومین علیہ السلام، اور خصوصاً بتعید حضرت بطول بنت رسول معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس شب جمعہ ہے، تو سب مل کر دعائے شب جمعہ کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها، والحمد للہ على كل نعمة، واستغفر اللہ من كل ذنب واتوب الیہ یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور اس ملک میں جو حالات خراب ہیں اور مومنین جو پریشان حال ہیں رزق کے حوالے سے، اور جو بیمار کے لیے آج گروپ میں بھی آیا تھا، تو ان سبھی مشکلات کی دوری کے لیے آئے شفا کی صحت پورا سب مل کر تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ مہینہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے امام عصر امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف اللهم صل على محمد وآل محمد کی ولادت بسعادت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہم امام علیہ السلام کی ولادت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، امام علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، امام کا ذکر کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے ہمارے سامنے کہ سال بھر میں ایک محفل
15 शाबान को करके क्या हम ये समझते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई इमाम के मुतालिक? सिर्फ एक महफिल कर लेना इमाम अलैहिस्सलाम के नाम पर 15 शाबान को, ये इनफ नहीं है, ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये ज़माना गैबत कुबरा का ज़माना है। इमाम की 2 गैबतें हैं, गैबत सुगरा जो 69 ईयर्स की थी, और ये ज़माना गैबत कुबरा का ज़माना है। और इस ज़माने में जो शिया ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनकी टेस्टिंग बहुत ही सख्त है और इम्तिहान बहुत सख्त है। क्यों? इसलिए कि ज़माने के इमाम नज़रों के सामने नहीं हैं, इमाम गैबत में हैं, और उसके बावजूद हमारे लिए आज के ज़माने में अपने ईमान को बचा कर रखना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट वर्क। ये बहुत मुश्किल है और बहुत सख्त है। इसलिए कि हदीस में भी आया है कि आखिरी ज़माने में हालत ये होगी कि रात को आदमी ईमान पर होगा, लेकिन सुबह उठेगा तो ईमान रुखसत हो चुका होगा। तो लिहाजा आज के ज़माने में इमाम के हवाले से जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, ये बहुत अहम हैं और बहुत सख्त हैं, और हमें ज़रूरी है कि उन जिम्मेदारियों के ऊपर अमल करें कि जो इस ज़माने में हमारे कंधों के ऊपर है और हमारे दामन के ऊपर, और हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां वाजिब हैं इमाम अलैहिस्सलाम के हवाले से, उनके ऊपर गौर करें और उनको अदा करने की कोशिश करें। और इमाम अलैहिस्सलाम क्योंकि आज के ज़माने के, हमारे ज़माने के इमाम हैं। जिस तरीके से हम या अली अदरिकनी कहते हैं, इसी तरीके से हमारे लिए ज़रूरी है कि या मेहदी अदरिकनी कहें। या मेहदी अदरिकनी कहने का मतलब ये होगा, जब या मेहदी अदरिकनी कहेंगे तो अक़ीदे गैबत हमारे अंदर तरोताज़ा होता रहेगा कि हम किसी इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं और हम किसी इमाम के मुंतज़िर हैं। और यह हदीस इसमें 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स आया और आकर पूछने लगा कि मौला, आपके बाद आपका वारिस कौन है? तो 11वें इमाम अपने हुजरे में गए और उस शाम से इमाम एक छोटे से बच्चे को लेकर गोद में आए। रावी कहता है कि उन बच्चे का चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था, और इमाम ने मेरी तरफ इशारा किया और कहा कि देखो, इन्ना इस्महु इस्म रसूलिल्लाह, ये बच्चा वो है कि जिसका नाम रसूलुल्लाह का नाम होगा, वह कुन्नियतहु कुन्नियत रसूलिल्लाह, और इसकी कुन्नियत रसूलुल्लाह की कुन्नियत होगी। वह हुवल्लज़ी यमलउल अर्ज़ा क़िस्तन व अदला, और यही वो बच्चा होगा कमा वलियत ज़ुल्म व जौरा, कि जब दुनिया जुल्म और जौर से भर जाएगी तो यही वो होगा जो दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देगा, और यही है जो मेरे बाद मेरा वारिस होगा। तो इमाम अलैहिस्सलाम के मुतालिक 11वें इमाम ने एक निशानी ये बताई कि उस वक्त ये दुनिया को अदल इंसाफ से भरेगा कि जब दुनिया में जुल्म और जौर भर चुका होगा, हर तरफ करप्शन होगा, हर तरफ क्राइम होगा, हर तरफ बीमारियां होंगी, मुश्किलात होंगी, तकलीफें होंगी, और हर जगह पर रिश्वत ली जा रही होगी, हर तरह का गुनाह आम होगा, फिस्क व फुजूर आम होगा। और उस वक्त इमाम का, मेरे बेटे का ज़हूर होगा, और ये होगा जो दुनिया को अदल इंसाफ से भर देगा। तो क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि दुनिया बुराइयों से भर जाएगी, उस वक्त ये आएगा और अदल इंसाफ से भरेगा, तो कुछ लोगों को इस सिलसिले में भी कुछ लोग मिसगाइड हो गए और ये सोचने लगे कि जब इमाम दुनिया जुल्म जौर से भर जाएगी तो ज़हूर होगा, तो हम इतना ही जुल्म करें, इतना ही हम गुनाह करें, बेईमान हो जाएं ताकि ज़हूर इमाम। कुछ लोग ऐसा भी कॉन्सेप्ट दुनिया में रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बुराई करने लगे ताकि इमाम का जल्दी ज़हूर हो। तो हालांकि ये सोच, ये फिक्र और ये विचारधारा जो लोगों ने कायम की, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। इसलिए कि हमें ज़हूर के लिए हालात को फराहम करके इमाम के नासरीन में से बनना है, इमाम के जो अंसार हैं उनमें से शामिल होना है, इमाम का मददगार बनना है। ज़हूर के लिए हालात को फराहम करना, इस तरह से हालात को फराहम करना है, ज़हूर के लिए इस तरह से प्रिपेयर होना है कि इमाम के साथी बन जाएं। अगर कोई जुल्म जौर में लग जाएगा, गुनाहों में लग जाएगा, तो हरगिज़ वो इमाम का साथ फिर नहीं दे सकेगा, फिर वो इमाम के मुखालिफीन में से शुमार होगा, वो इमाम का साथी शुमार नहीं होगा जो बुराइयों में लग जाएगा। लिहाजा ज़रूरी है कि इमाम ऐसे काम करें कि जिससे इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए हालात फराहम हों। और बिलखुसूस हमारे छठे इमाम साद
جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز صبح کے بعد اور نماز ظہر کے بعد اس طرح صلوات پڑھے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، تو جو عجل فرجہم کے ساتھ صلوات پڑھے گا تو اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ امام کی زیارت نہ کر لے، جب تک اپنے زمانے کے امام کی زیارت نہ کر لے اس وقت تک اس شخص کو موت نہیں آئے گی۔ تو کیونکہ پیغمبر اسلام نے بھی یہ فرمایا کہ عرب امام سے بھی حدیث ہے کہ آخری وقت میں میرا ایک جانشین آئے گا، تو آج آپ دیکھیے تو صرف ہمارے ہی مذہب میں نہیں، ہر دھرم میں دنیا کے یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ ہندوؤں میں بھی یہ عقیدہ ہے کہ جب یہ سنسار پاپیوں سے بھر جائے گا تو ایک ایشور کا ایک دودھ آئے گا، ایک ایشور کا اوتار پرکٹ ہوگا کہ جو دنیا میں ظلم اور جور بھر گئی ہوگی یہ سب کو ختم کر دے گا۔ اسی طرح سے مسلمانوں میں بھی ہر ایک فرقے میں بنیادی طور پر یہ عقیدہ موجود ہے کہ جب دنیا میں ظلم و جور سے دنیا بھر جائے گی تو کوئی نہ کوئی آئے گا جو آ کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اور جو سب کا بھلا کرے گا۔ اب سب میں نام لوگ الگ الگ رکھ لیں، یہ نام الگ الگ مل سکتے ہیں، لیکن کانسیپٹ سب کے یہاں یہ ہے کہ آخری زمانے میں کوئی آئے گا کہ جو آ کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اور ظلم و جور سے لوگوں کو نجات دے گا۔ لہٰذا ہر ایک کے یہاں یہ عقیدہ ملے گا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے اس زمانے میں، اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں، کہ اپنے آپ کو امام کے ظہور کے لیے تیار کریں، اپنے آپ کو پریپیئر کریں، اپنے آپ کو آمادہ کریں تاکہ امام علیہ السلام آئیں تو امام علیہ السلام کو ویلکم کر سکیں۔ اب اس سلسلے میں کیا کرنا ہے؟ امام نے خود ارشاد فرمایا کہ اکثر دعاکم بتعجیل الفرج، اس زمانے میں تمہاری ذمہ داری ہے کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں میرے ظہور کے لیے کرنا، زیادہ سے زیادہ دعا جو کی جائے وہ امام کے ظہور کے لیے۔ اور ہم سب الحمدللہ کہ ہر مجلس کے بعد اور محفل کے بعد دعا امام کے ظہور کے لیے کرتے ہیں۔ تو ایک ویڈیو ایک بزرگ عالم کی میری نظر سے گزری کہ اس میں وہ یہ فرما رہے تھے کہ جس طرح سے امام نے خود حکم دیا کہ دعا کریں میرے ظہور کے لیے، زیادہ سے زیادہ دعا کریں، تو ہم سب دعا کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں جو لوگ پریشان حال ہیں، کیونکہ پریشانیوں کی نجات جو ہے غیبت کبریٰ کے زمانے میں امام کے ظہور سے ہی ہو سکتی ہے۔ جتنی بھی آپ مشکلات اور تکلیفوں میں ہیں فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُهُمْ، کیونکہ یہی ہے ظہور امام جس سے مشکلات دور ہو سکتی ہیں، پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ تو انہوں ویڈیو میں وہ یہ بیان کر رہے تھے کہ کیونکہ امام نے خود حکم دیا کہ دعا کریں تو سب دعا کر رہے ہیں، چاہنے والے بھی دعا کر رہے ہیں، پوری کائنات دعا کر رہی ہے، اور خود امام بھی دعا کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ امام دعا نہیں کر رہے ہیں، امام خود ظہور کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار مجھے اذن ظہور دے دے تاکہ میں ظاہر ہو جاؤں۔ امام خود سب سے زیادہ دعا کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب امام خود دعا کر رہے ہیں تو ان کی دعا کو کیا اللہ قبول نہیں کر رہا ہے؟ امام جو دعا کریں اور معصوم دعا کریں تو کیا معصوم کی دعا بارگاہ خالق میں قبول شدہ نہیں ہے؟ نہیں، جواب یہ ہے کہ امام جو دعا کر رہے ہیں، امام کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اللہ امام کی دعا کو قبول کر رہا ہے۔ لیکن جب امام اس دنیا پر نظر ڈالتے ہیں کہ یہ دنیا جو امام کے چاہنے والے ہیں وہ تیار نہیں ہے اس وقت ظہور کے لیے، تو امام اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ پروردگار میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے چاہنے والے تیار نہیں ہیں، آمادہ نہیں ہیں ظہور کے لیے، اور اگر میں نے اس وقت ظہور کیا تو یہ لوگ میرا انکار کر دیں گے، یہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ آج آپ دیکھ لیجئے ایک عالم اگر کوئی سخت جملہ، کوئی سخت بات کہہ دے تو لوگ برداشت نہیں کر پاتے ہیں، امام کی عدل و انصاف سے بھری ہوئی حکومت کو کیسے لوگ برداشت کر سکیں گے؟ اور امام تو ہر ایک واجب کو لاگو کرنے والے ہوں گے، ہر ایک حرام سے روکنے والے ہوں گے، تو کیا لوگ برداشت کر سکیں گے امام کی عدل و انصاف کی حکومت کو؟ اور اس سلسلے میں ایک میسج بھی آیا تھا کہ لوگ امام کو پکار رہے ہیں کہ مولا آپ آ جائیے، مولا ظہور فرمائیے، لیکن
امام جب آ کر لوگوں کو بلائیں گے تو کیا لوگ امام کی آواز پر آئیں گے؟ تیار ہیں؟ آج مسجد کا امام 5 مرتبہ لوگوں کو بلا رہا ہے کہ نماز کے لیے آؤ، لیکن کوئی نہیں آ رہا۔ جب 2 رکعت کے امام کے لیے کوئی نہیں آ پا رہا ہے تو کائنات کے امام ہیں، ان کی آواز پر کس طرح سے آ سکیں گے؟ لہٰذا امام کہتے ہیں پروردگار یہ لوگ آمادہ نہیں ہیں، تیار نہیں۔ اسی لیے ایک اور نشانیوں میں سے یہ بھی ملتا ہے کہ جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو دین اتنا بدل گیا ہوگا، دھرم اور ریلیجن اور مذہب، کہ لوگ کہیں گے کہ آپ تو کوئی نیا دین لے کر کے آ گئے، کیونکہ وہ وہی دین پیش کریں گے جو رسول اللہ لے کر آئے تھے۔ نام بھی وہی ہے، سیرت بھی وہی پیش کریں گے جو رسول اللہ کی سیرت ہوگی۔ وہ بہت زیادہ رحم کرنے والے تھے، رحمت تھے، اسی طرح سے بالکل امام بھی ہوں گے کہ مجسمہ رحمت ہوں گے، سراپا رحمت ہوں گے امام علیہ السلام بھی، اور وہی دین پیش کریں گے۔ تو کیونکہ دین اتنا بدل گیا ہوگا، زمانہ اتنا ایڈوانس ہو گیا ہوگا، اتنا لیٹسٹ ہو گیا ہوگا کہ کوئی برداشت نہیں کر پائے گا، کہے گا آپ تو نیا دین لے کر آئے، آپ واپس چلے جائیں۔ یہاں تک کہ لوگ امام سے کہیں گے کہ آپ واپس چلے جائیے۔ لہٰذا ظہور کے لیے تیار ہونا، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو تیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اور جیسا کہ ہم دعائے نطفہ میں پڑھتے ہیں، الا متى حرفک یا مولا، اے مولا ہمیں کب آپ کی زیارت نصیب ہوگی۔ اور جو دنیا کی مشکلات ہیں اس میں بھی ضروری ہے کہ اپنے زمانے کے امام سے توسل کریں، اور جب توسل کریں گے تو جو فاصلہ ہے امام سے وہ دور ہو جائے گا۔ بتائیے ہم سب انکلوڈنگ مائی سیلف کہ کتنی مرتبہ ایک دن میں امام کو پکارتے ہیں، یا مہدی ادرکنی کہہ کر کتنی مرتبہ ہم ایک دن میں امام کو یاد کرتے ہیں۔ تو کم سے کم آج کے زمانے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک تسبیح ضرور، آپ مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے، تو ایک تسبیح ضرور روزانہ نماز صبح کے بعد جب بھی وقت ملے، یا مہدی ادرکنی، یا مولایا، یا صاحب الزمان ادرکنی، اس نام سے امام کو بلائیں۔ جیسا کہ آیت اللہ عبد الکریم کشمیری وہ بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی لقب سے امام کو پکاریں گے تو امام آپ کی آواز ضرور سنیں گے، لیکن ایک لقب ایسا ہے جو امام کو بہت پسند ہے، اور اس لقب سے اگر امام کو پکاریں گے تو امام ضرور مشکل کو دور کریں گے، اور وہ لقب ہے یبن الزہرا۔ جب امام کو پکاریں تو کہیں اے یبن الزہرا، اے فرزند زہرا۔ یہ لقب امام کو بہت زیادہ پسند ہے، اس لقب سے امام کو پکاریں ابن الزہرا کہہ کر تو ممکن ہی نہیں ہے کہ امام مشکل میں مدد نہ کریں۔ آپ اس کو ایسے کیجئے گا، اس کو ٹرائی کیجئے گا کہ جب کوئی مشکل ہو 2 رکعت نماز پڑھ کر امام سے نماز حاجت، اور پھر امام کو یا صاحب الزمان ادرکنی کی تسبیح پڑھیں، پھر دیکھیے کہ کس طرح سے وہ مشکل دور ہوتی ہے، کس طرح سے وہ تکلیف دور ہوتی ہے۔ بس 1-2 اگزامپل عرض کرنا ہے۔ شیخ مفید کے جو اپنے زمانے کے بہت بڑے مرجع گزرے ہیں، شیخ مفید کے لیے ملتا ہے کہ ایک آدمی بہت دور دراز سے گاؤں سے ان کے پاس آیا، اور آ کر ایک مسئلہ اس کو پوچھنا تھا۔ اس نے پوچھا کہ مسئلہ پوچھنے کے لیے شیخ آپ کے پاس آئے ہیں کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ حاملہ تھی، پیٹ میں بچہ تھا، بچہ زندہ ہے، تو کیا کریں؟ پیٹ کو چاک کر کے بچے کو نکال لیں پھر دفن کریں، یا بچے کے ساتھ دفن کر دیں؟ آپ کا مسئلہ کیا ہے، شریعت کا مسئلہ کیا ہے اس سلسلے میں؟ تو شیخ مفید نے کہا کہ بچہ پیٹ میں ہو اسی طرح اس کو دفن کر دیا جائے۔ شیخ مفید نے یہ حکم دے دیا اور یہ فتویٰ دے دیا، اور وہ شخص جانے لگا۔ جب جانے لگا تو راستے میں ہی دیکھتا ہے کہ کوئی گھوڑ سوار پیچھے سے آ رہا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، اور جب پاس آیا تو اس نے کہا کہ شیخ مفید کا مسئلہ بدل گیا ہے، مسئلہ تبدیل ہو گیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ پیٹ چاک کر کے اس عورت کا بچے کو باہر نکالا جائے اور پھر سے عورت کو دفن کیا جائے۔ تو جس نے مسئلہ بیان کیا جب گھوڑ سوار نے، تو یہ وہ شخص گیا اور جا کر بچے کو نکالا گیا اور پھر عورت کو دفن کر دیا گیا۔ کچھ مدت کے بعد لوگوں نے اس بات کا تذکرہ شیخ مفید سے کیا، ان کو اس بارے میں پتہ نہیں تھا۔ جب ان سے تذکرہ کیا کہ آپ نے ایک بار مسئلہ بتایا تھا، پھر مسئلہ آپ نے بدل دیا تھا، تو شیخ مفید نے کہا نہیں، میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے کسی کو نہیں بھیجا۔ اور وہ سمجھ گئے کہ ان کو کریکشن کرنے والے زمانے کے امام تھے، امام زمانہ تھے کہ جنہوں نے ان کو کریکشن کیا اور بتایا کہ یہ مسئلہ جو آپ نے بتایا ہے یہ مسئلہ صحیح نہیں، مسئلہ اس طرح سے ہے کہ بچے کو نکال لیا جائے پھر دفن کیا جائے۔ تو شیخ مفید نے کہا کہ کیونکہ امام نے بتایا مسئلے کو، اس کا مطلب یہ کہ میں مسئلہ بیان کرنے میں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، یعنی میں غلط مسئلہ بیان کر رہا ہوں، لہذا آج کے بعد میں مسئلہ بیان نہیں کروں گا۔
انہوں نے طے کر لیا، گھر میں چلے گئے اور دروازہ بند کر لیا اور کہا کہ میں آج سے مسئلہ بیان نہیں کروں گا کیونکہ میں نے غلط مسئلہ بیان کر دیا۔ تو امام کا خط آیا شیخ مفید کے پاس اور امام نے فرمایا کہ آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ مسائل شریعہ کو بیان کریں، میں آپ کا ساتھ دوں گا اور جہاں آپ کو اشتباہ ہو رہا ہوگا، غلطی ہو رہی ہوگی، وہاں میں سدھار دوں گا۔ تو اس طرح سے امام نے تائید کی اور امام نے بتایا، امام نے مدد کی۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو امام مدد کے لیے آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر شیخ مفید نے اسی طرح مسئلے کو بیان کرنا شروع کیا۔ اسی طرح آیت اللہ شیخ محمد حسن نجفی، یہ بھی بہت بڑے مرجع اور مجتہد گزرے اپنے زمانے کے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے شیخ انصاری کی طرف رجوع کیا۔ شیخ انصاری بھی بہت بڑے مرجع گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے مقاصد، جس کو پڑھے بغیر کوئی مجتہد نہیں بن سکتا، اور ان کی قبر بھی نجف میں مولا علی علیہ السلام کے حرم میں ہی ان کی قبر ہے، شیخ انصاری کی۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اب مرجع بن جائیے کیونکہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو ہم سب آپ کی طرف رجوع کریں، آپ اپنے مسائل شریعہ اور توضیح المسائل ہم کو دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنا مسئلہ بیان نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں مجھ سے بھی بڑا عالم، کیونکہ اجتہاد کے لیے یعنی کسی کی تقلید کرنے کے لیے عالم شرط ہوتا ہے کہ آپ اس کی تقلید کیجیے جو عالم یعنی سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو، زمانے میں سب سے بڑا علم اسی کے پاس سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو، اس کی تقلید کرنا ہے جو سب سے بڑا عالم ہو، عالم اور ایک عالم۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے سے بڑا آیت اللہ مازندرانی کو سمجھتا ہوں کہ وہ جو بابل میں رہتے ہیں، میں ان کے ساتھ ہم مباحث تھے، یعنی ان کے ساتھ میں پڑھتے تھے، ان کو پتا تھا کہ اس کے پاس علم زیادہ ہے ان کے پاس۔ تو انہوں نے بابل خط لکھا کہ آیت اللہ محمد حسن نجفی کا انتقال ہو گیا ہے اور لوگ میری تقلید کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ عالم ہیں، تو آپ نجف میں آ جائیے اور آپ یہاں مرجعیت شیعوں کی سنبھال لیجیے، آ کر لوگ سب آپ کی تقلید کریں۔ تو انہوں نے آیت اللہ مازندرانی نے بابل سے جواب دیا کہ اگرچہ میں اس وقت زیادہ قوی تھا پڑھنے میں، میرا ذہن زیادہ تیز تھا، لیکن اب میں بہت دنوں سے درس سے اور علم سے، کتابوں سے دور ہو گیا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس وقت عالم ہیں اور آپ اپنی مرجعیت کا اعلان کر دیجیے اور اپنی توضیح مسائل لوگوں کو دے دیجیے، آپ اس وقت مرجع ہیں۔ تو جب شیخ انصاری کے پاس، شیخ مرتضیٰ انصاری کے پاس ان کا خط آیا تو وہ تیار نہیں ہوئے کہ نہیں، میں اپنے آپ کو مجتہد ڈکلیئر نہیں کروں گا جب تک کہ امام میری تائید نہ کر دیں۔ امام خود اگر کہہ دیں کہ تم مجتہد ہو تب میں مان لوں گا، لیکن اس کے علاوہ میں اپنے آپ کو خود سے مجتہد نہیں کہہ سکتا، مرجع نہیں کہہ سکتا۔ بس اسی طرح ایک دن وہ درس دے رہے تھے، آیت اللہ شیخ مرتضیٰ انصاری درس دے رہے تھے، سب بچے گھیر کے ان کو، اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے، کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ کہ جن کے چہرے سے روب اور جلال ظاہر ہو رہا تھا، وہ آئے اور آ کر ان کے بغل میں بیٹھ گئے۔ تو شیخ انصاری نے ان کا بہت عزت و احترام کیا اور ان کو بٹھایا۔ جب بیٹھ گئے تو انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا کہ شیخ مرتضیٰ انصاری، میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، اور مسئلہ یہ ہے کہ نظر شما دربارہ زنی کے ہمسرش ہمسرش مسخ شدہ اس چیز تھے، یعنی آپ کا مسئلہ، آپ کا نظریہ اس بارے میں کیا ہے کہ ایک عورت کا شوہر مسخ ہو گیا، یعنی مسخ ہو گیا، یعنی پہلے زمانے میں نبیوں کے لیے آپ نے سنا ہوگا کہ نبیوں کی امتیں مسخ ہو گئی، یعنی جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ بندر بن گئے یا سور بن گئے یا اور کوئی جانور بن گئے، ایسا ہوتا تھا۔ یزید کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام قتل کے بعد مسخ ہو چکا تھا، یعنی اس کا چہرہ کالا ہو گیا تھا اور جسم سے بہت بدبو آتی تھی، جو مختار نامے میں دیکھا بھی ہوگا آپ لوگوں نے کہ کچھ لوگوں کو ساتھ رکھتا تھا کہ وہ عطر اور گلاب کو چھڑکتے رہتے تھے، ایسی خراب بدبو اس کے جسم سے آتی تھی اور چہرہ کالا ہو، تو مسخ ہو چکا تھا وہ۔ تو اسی طرح بزرگ نے پوچھا کہ بتائیے اس عورت کے لیے حکم کیا ہے جس کا شوہر مسخ ہو گیا ہو، یعنی کہ جانور کی شکل میں، کسی بھی جانور کی شکل میں ہو گیا ہو، تو اس بارے میں آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں، اس بارے میں آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ تو شیخ انصاری نے کہا کہ کیونکہ فقہی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں، اس امت کے لیے کسی کا مسخ ہونا ثابت نہیں ہے۔ گزشتہ نبیوں کی امتیں مسخ ہوئیں، لیکن آخری نبی کی امت کے اوپر کسی کے اوپر عذاب ڈائریکٹ نازل نہیں ہوتا، مسخ نہیں ہوتا، اور کسی کتاب میں اس سلسلے میں کوئی حدیث وارد نہیں ہوئی ہے، تو میں اس مسئلے کا جواب نہیں دے سکتا، یعنی I don't know، مجھے نہیں پتا ہے کہ اس مسئلے کا جواب کیا ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ بالفرض آپ سپوز کیجئے، ایسا ہے نہیں، لیکن اگر آپ بالفرض آپ سوچ لیجئے کہ کسی عورت کا شوہر مسخ ہو گیا ہے،
تو مسئلہ شرعی اس سلسلے میں کیا ہے، آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ تو شیخ انصاری نے کہا کہ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا مسخ ہونے والا کسی حیوان کی شکل میں ہو گیا، یعنی جانور کی شکل میں مسخ ہو گیا، کتا یا بندر کی شکل میں یا سور کی شکل میں مسخ ہو گیا، تو اس عورت کو عدہ طلاق رکھنا ہوگی، کیونکہ وہ سانس لے رہا ہے، زندہ ہے، لیکن جانور بن گیا، تو عدہ طلاق رکھے گی، اور عدہ طلاق رکھ کے پھر وہ دوسری شادی کر سکتی ہے۔ لیکن اگر مسخ وہ پتھر کی شکل میں مسخ ہو گیا، یعنی انسان سے پتھر بن گیا، تو پھر وہ عدہ وفات رکھے گی، جو عدہ وفات ہوتا ہے 4 مہینہ 10 دن، وہ رکھے گی، اور اس کے بعد وہ دوسری شادی کر سکتی ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا 3 مرتبہ کا، انت المجتہد انت المجتہد انت المجتہد، یعنی تم مجتہد ہو، تم مجتہد ہو، تم مجتہد ہو، تم نے جو مسئلہ بیان کیا ہے بالکل صحیح ہے، اور یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ تو فوراً شیخ انصاری یہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ میرے زمانے کے امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف، صلی علی محمد و آل محمد۔ اور انہوں نے فوراً شاگردوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کو جا کر ڈھونڈو، وہ کہاں چلے گئے۔ شاگرد گئے لیکن ڈھونڈ نہیں پائے، اور اس طرح شیخ مرتضیٰ انصاری سمجھ گئے کہ امام نے میری تائید کر دی، امام نے بتا دیا کہ میں مجتہد ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی توضیح المسائل بھی چھاپی اور لوگوں کو دی، اور لوگوں نے ان کی تقلید کی۔ تو تقلید کے سلسلے میں یہ ایک مسلم شدہ بات ہے کہ کوئی مرجع اس وقت تک مرجع نہیں بنتا جب تک امام کی تائید نہ ہو، امام کی تصدیق نہ ہو۔ اگر آج آیت اللہ سستانی ہے تو ایسا نہیں کہ خود سے بن گئے، امام نے نومینیٹ تو نہیں کیا ہے، لیکن امام کی غیبی تائید موجود ہے۔ اگر غیبی تائید امام کی نہ ہوتی تو وہ مرجع ہو ہی نہیں سکتے، جبکہ ان کا اتنا نام بھی نہیں تھا، ان سے بڑے بڑے مرجع نجف میں موجود تھے آیت اللہ سستانی سے، لیکن ان کی ہی مرجعیت پوری دنیا میں پھیلی اور لوگوں نے ان کو مرجع وقت مانا۔ تو اس کی پیچھے وجہ یہی ہے کہ امام کی تائید اور امام کی تصدیق تھی، اور امام کی تائید و تصدیق کے بغیر کوئی مرجع نہیں بنتا۔ تو دیکھا آپ نے کہ جب مجتہدین کے اوپر، بزرگ علماء کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو مشکل کشا بن کر امام آ جاتے ہیں۔ لہٰذا آج کے زمانے میں اگر ہم بھی امام کو پکاریں تو انہیں مشکل کشا پائیں گے، اور وہی امام ہیں کہ جب ہم پکارتے ہیں یہ کہہ کر این الطالب بدم المقتول بکربلا، اے مولا آپ کہاں ہیں کہ آپ ہی تو کربلا کے مقتولوں کا بدلہ لینے والے ہیں۔ وہ امام ہیں کہ جو واقعات کربلا کو دیکھ کر صبح و شام رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہا ہے، اس لیے کہ امام کے لیے کوئی زمانہ پوشیدہ نہیں ہے، جیسے ماضی ہے ویسے حال ہے ویسے ہی مستقبل ہے۔ کربلا کے سارے واقعات امام کی نظروں کے سامنے ہے، امام دیکھ کر خون کے آنسو بہاتے ہیں جب بھی دیکھتے ہیں کس طریقے سے شمر ملعون ہے کہ جس نے سید الشہداء کے کند گلے کے اوپر کند خنجر بھیجا، خوش گلے کے اوپر کند خنجر پھیرا، امام کی نظروں کے سامنے ہے کس طریقے سے خیموں کو جلایا گیا۔ امام دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے 4 سالہ سکینہ کو شمر ملعون تماچا مارتا ہے، امام دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے امام نے زیارت ناحیہ میں سلام کیا، میرا سلام ہو میری جدہ کے اوپر کہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک اس کے چہرے کا رنگ تماچوں کی وجہ سے بدلتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلب إلهي بحق الزهراء وعبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أعطى به الملك۔ پروردگار شب جمعہ، شب رحمت، شب مغفرت، ہمارے تمام گناہان کبیر اور صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر طویل عطا فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما۔ پروردگار ہم سب کو علم حاصل کرنے کے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار زمانہ غیبت میں ہم سب کو آمادہ اور امام کے ظہور کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پرچم اسلام کو سربلندی و شرف عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ ہم سب کو زیارت کربلا نصیب فرما، آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک محبت اہل بیت اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے مولا و آقا، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو اپنے مولا و آقا کے مخلص غلاموں و جانثار و مشمار
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وآخر دعوانا اللهم صل على محمد وآل محمد.